बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है तिन टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी की एक अहम और मारूफ शख्सियत मौजूद है, और जो बिल्डर एंड डेवलपर्स जो एसोसिएशन है उसके भी बड़े सीनियर मेंबर हैं, बिल्डर भी हैं कराची के मारूफ और बड़े मशहूर इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट बनाए हैं, और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं। और इन दिनों कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें भी इनका बड़ा अहम किरदार है। तो मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अकरम राना साहब से, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और हम राना मोहम्मद अकरम साहब से एक तो ये है कि जो कराची चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अभी अगले दिन ही इलेक्शन है, और बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि अब तो पूरा तमाम तर उसकी तैयारी और वो बिल्कुल उरूज पर है उसकी सारी चीज़ें। तो हम राना साहब से जो है, एक तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक तो आपका बिल्डर्स का तो ज़ाहिर है कि आपका बड़ा पुराना काम है, कराची में आपने बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, आबाद में भी आपका बड़ा अहम रोल है। लेकिन ये जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी आप इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो बॉडी होती है, जिसमें ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री के नुमाइंदों का एक प्लेटफॉर्म है ये, तो इसको आप समझते हैं कि वाक़तन ये सनअतकारों की नुमाइंदा ये तंजीम है, प्लेटफॉर्म है, और जो हुकूमत से जो मामलात होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हुकूमत इतना करती है कि सिर्फ बजट के सेशन में उनको या तो बुला लेती है, बल्कि उनकी जो तजावीज़ होती है उनको भी जो है वो शामिल करना गवारा नहीं करती है। तो हम पहले आपसे ये पूछेंगे कि ये जो कराची चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें एक तो जो आपका पैनल है उसके हवाले से आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ़ तो आपने मेरा करवा दिया है। जी। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं खुद एक वाइस चेयरमैन भी हूं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से। तो मैंने छोटे ताजरों से एक सियासत का आगाज़ किया ताजर बरादरी में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं चैम्बर के अंदर BMG की तरफ से एक इलेक्शन मुहिम का कैंडिडेट हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक अच्छे ग्रुप के साथ अटैच हुआ हूँ, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद भी है, और इस ग्रुप की BMG के पूरे ग्रुप की पहली सराज कासम तेली की ज़िंदगी से लेकर आज तक इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने हमेशा ताजरों की खिदमत की है और बिला तफरीक की है, छोटे बड़े ताजरों की खिदमत की है। ये वहाँ पे मेंबर हो या ना हो, तो हमने ये देखा है कि जो ताजिर है जब वो चैम्बर के दरवाज़े पे पहुँच जाता है, उसका अगर जायज़ काम होता है तो BMG की क़यादत और वहाँ पे जो भी ये इलेक्शन जीत कर वहाँ पे सदर और जो टीम आती है, तो वो तमाम छोटे बड़े ताजरों के जो जायज़ काम होते हैं, जो जायज़ मसाइल होते हैं, उनको हल करते हैं। तो उनके इस रिकॉर्ड को देखते हुए तो मैंने भी फ़ैसला किया कि मैं इस टीम का हिस्सा बनूं, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस टीम का हिस्सा बना। और 21 तारीख को इंशाअल्लाह 21 सितंबर को इलेक्शन है हमारा, तो हम पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जीतेंगे, और बड़ी बढ़तरी से जीतेंगे, क्योंकि कराची की तमाम जितनी एसोसिएशंस हैं, जितनी ट्रेड एसोसिएशन है, सब ने बड़े खुलकर हमें अपने एतमाद का, अपने वोट का हमें यकीन दिलाया है कि वो तमाम 1 से 30 तक जितने कैंडिडेट्स हैं वो सबको वोट देंगे, और हमें उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और दूसरा सवाल आपका जो ये है कि क्या वज़ीर आज़म या हुकूमत चैम्बर कराची चैम्बर की कोई अहमियत या वैल्यू को कोई समझती है या नहीं समझती। मैं समझता हूँ कि देखें, एक चीज़ ये है कि ये उस मुल्क के लिए होता है जहाँ पे हुकूमतें आज़ाद हों। जहाँ हुकूमत खुद आज़ाद ना हो
تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ چیمبر ہو یا دوسرے کوئی بھی تنظیمیں ہوں، ان کی بھی ویلیو جو ہے وہ اس کا وہ اثر نہیں رہتا. تو جہاں وزیر اعظم آزاد نہ ہو، جہاں وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک آئی ایم ایف کی یوں سمجھیں کہ بھینس بن کے نوکر ہے. جی، آئی ایم ایف کی بھینس بن کے وزیر اعظم کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہو اور اس کے آگے بین بجاتے رہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی چیمبر کوئی یہ نہیں ہے کہ بجٹ کے دنوں میں ہی حکومتوں سے رابطے میں رہتا ہے یا حکومتی نمائندوں سے رابطے میں رہتا ہے. کراچی چیمبر کیا، پاکستان کے تمام چیمبر جو انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں، کاروبار کو دیکھتے ہیں، ان کی پالیسیز بناتے ہیں، وہ ان کا تعلق اور رابطہ جو ہے وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہی کسی نہ کسی سطح پہ حکومت سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو حکومت اپنی مجبوریاں بیان کرتی ہے تو جو نہیں ہو پاتی، تو اس میں کسی چیمبر کا قصور نہیں ہوتا. وہ کچھ ملکی مجبوریاں ہیں، کچھ حالات کی مجبوریاں ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج حالات ہیں، جو بزنس مینوں کے لیے آج پورے پاکستان میں جو بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے معاشی حالات کی وجہ سے ہی ہے. اور جب تک یہ بہتر نہیں ہوتے، تو جب تک یہ پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا، اور یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چھوٹے بڑے کاروباری ہوں، چھوٹی بڑی انڈسٹری کے مالک ہوں، چیمبرز ہوں، ایسوسیشنز ہوں، ان اسٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ بٹھا کر جب تک ان کے مسائل سنیں گے نہیں، ان کا کوئی حل نکالنے کی بات نہیں کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ نہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، نہ پاکستان کے حالات بہتر. رانا صاحب، آپ نے تو بڑی اہم بات کر دی، اور میرا خیال ہے کہ میں کوئی 35-40 سال سے جرنلزم میں ہوں، اور پولیٹیکل رپورٹنگ بھی اور یہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں. لیکن اچھا، سمجھتے سب یہی ہے لیکن کوئی کہتا نہیں ہے. لیکن آپ نے بڑی جرت سے ایک جو بات کی ہے، اور میرے لیے بھی بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ ہماری حکومت آزاد نہیں ہے، جی ہمارا وزیر اعظم آزاد نہیں ہے. جی ہاں. یہ میرا خیال ہے یہ سچ ہے، یہ کڑوا سچ ہے، جو کم از کم میں نے تو پہلی دفعہ اس طرح مطلب ہے آپ کے منہ سے یہ سنا ہے کہ ہماری حکومت آزاد نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم آزاد نہیں ہے. اور جو وزیر خزانہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ نے تو بھینس قرار دے دیا. اور بالکل بہت ہی ایک جملے میں میرا خیال ہے آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ کوزے میں بند کرنے والی جو بات ہے وہ آپ نے کر دی. تو بالکل مناسب بات ہے. بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے، جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں، ایک واحد جو تھا وہ انصاف کا ادارہ عدلیہ، وہ آزاد سمجھی جاتی تھی، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ شاید جس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں اس کے بعد آزاد عدلیہ کا رول بھی شاید ملک میں اس انداز میں باقی نہ رہے. بہرحال وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. تو میں آپ سے یہ یہاں اور پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ چیمبر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس میں جو آپ کا پینل ہے، جو آپ کی لیڈرشپ ہے، اس کے بارے میں ذرا سا ہمیں بتائیے. جی، میرا پینل جو ہے بی ایم جی ہے. اس کے بانی جو تھے مرحوم سراج قاسم تیلی تھے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی آج سے 25 سال پہلے، اور آج ماشاء اللہ یہ اتنا تنا دار درخت بن گیا ہے کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس گروپ میں بی ایم جی کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے. کوئی بھی مخالف مختلف الزام تو لگاتے ہیں، الزام لگانا آسان ہے اور ثابت نہیں کر پاتے، اور الزام بھی کیا ہے کہ جی چھوٹے تاجروں کو ویلیو نہیں ملتی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بولڈن مارکیٹ کے سانیہ کو دیکھ لیں، کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر آگ لگی اس سانیہ کو دیکھ لیں، شیر شاہ کے اندر 14 سے 17 لاشیں گرائی گئی. ان چیزوں کو دیکھیں تو اس ٹائم بھی سراج قاسم تیلی ایک موبائل کے ساتھ لٹک کر شیر شاہ پہنچے، اور جب سانیہ بولڈن مارکیٹ ہوا انہوں نے حکومت کو مجبور کیا اور حکومت سے اربوں روپے
لے کر اپنے تمام دکانداروں کو حلفیہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا جی آپ کا جتنا نقصان ہے آپ بتائیں اور آپ کو آپ کا نقصان جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. وہ پیسہ کھلے دل سے دیا گیا, کھلے ہاتھ سے دیا گیا, اور اتنا پیسہ دیا گیا کہ لوگوں نے حلف اٹھا کے پیسہ لیا. جس کسی نے ایک دو کیس ایسے بھی ہوئے کہ کچھ لوگوں نے غلط حلف پہ پیسہ لے لیا, جب ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا اور وہ اکیلے میں آئے اور انہوں نے آ کے معافی مانگی. انہوں نے کہا جی ہم شرمندہ ہیں اور ہم نے ہمارے نقصان سے زیادہ پیسہ مل گیا ہے, لہٰذا جب ہم نے حلف اٹھایا ہے تو ہم مطلب ہے کہ قرآن کے اوپر حلف اٹھا کے زیادہ پیسہ نہیں لے سکتے, تو ہم نے یہ زیادہ پیسہ لیا ہے, یہ پیسہ ہم واپس کرتے ہیں. مگر آپ لیڈرشپ کی خوبی دیکھیں کہ اس کے بعد جو پیسہ بچا, کروڑوں روپے بچے, 50 کروڑ سے زیادہ پیسہ بچا, وہ پیسہ جو ہے واپس گورنمنٹ کو. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت سے ملا ہوا پیسہ کوئی واپس کرتا ہے؟ یہ تو شاہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ شاہ کے گھر سے اگر تیل ملے, اگر برتن نہ ہو تو جوتے میں ڈلوا دو. ٹھیک ہے, تو آپ اتنا پیسہ ملا اور وہ پیسہ جو بچ گیا وہ حکومت کی امانت حکومت کو واپس کی. تو یہ ہے ایمانداری کا لیول. تو ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانا یہ جھوٹ ہے. اور آج بھی جو ہمارے سامنے مد مقابل جو پینل ایک الیکشن لڑ رہا ہے, ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس وہ ایک جی چھوٹے تاجروں کی عزت نہیں, چھوٹے تاجروں کی ویلیو نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بولڈن مارکیٹ کے تاجر چھوٹے نہیں تھے؟ چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے. کیا ابھی یہ حال ہی کی بات ہے کوآپریٹو کے دکاندار جو ہے وہ چھوٹے تاجر نہیں تھے؟ ابھی 40 کروڑ روپیہ دلوایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹے ہی تاجر ہیں, چھوٹے تاجروں کی بات ہوتی ہے. اور آج اب پہلا موقع ہے 76 سال میں کہ کسی چیمبر نے کسی ہڑتال کی حمایت کی ہو. آج تک پاکستان میں کسی چیمبر نے کسی ہڑتال کی حمایت نہیں. اب جب یہ مطلب ہے یہ اسکیم آئی ہے تاجر دو اسکیم, جی اس پہ جو ہڑتال ہوئی ہے, تو اس ہڑتال کی حمایت کراچی چیمبر نے کی. اور کراچی چیمبر نے ہڑتال نہیں کی, اس دن کراچی چیمبر کو بند رکھا, تالا لگا کے رکھا, کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ عملی مطلب ہے کہ دیکھیں جو بی ایم جی کی لیڈرشپ کہتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے تالا لگایا اس دن, اس کو بدل. اچھا, اسی طرح بجلی کے بلوں کے اوپر جب ٹیکسز کی بات ہوئی تو ہم سب تاجر اپنی اپنی جگہ شور مچا رہے تھے مگر کچھ نہیں کر سکے. جس دن ہم چیمبر میں گئے, چیمبر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبیر موتی والا صاحب نے وہیں بٹھا کے تاجروں کو, مفتاح اسماعیل کو لائن پہ لیا اور اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا, تو آپ بتائیں کہ میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ آپ نے کون سا کام کیا ہوا ہے کہ جو دکانیں بند پڑی ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے 3000 لگا دیا ہے, جو کھلی یہ نہیں چلے گا, اس کو بند کراؤ, یہ واپس لو. وہ واپس لیا. ٹھیک ہے, اور گورنر کو مطلب ہے کہ اسی طرح ہی کہا. گورنر صاحب جو ہے امریکہ میں تھے, انہوں نے کہا جی میں سیدھا اسلام آباد جا رہا ہوں, اسلام آباد جا کے میں وہاں وزیر اعظم سے بات کر کے میں اس کو, اور وہ واپس ہوا. آج بھی وہ 60,000 روپے جو تاجر دوست اسکیم کے نام پہ تاجروں کے اوپر مسلط کی گئی اسکیم ہے, آج بھی ہمارے چیئرمین جو ہے, آنے والے صدر جو ہے, اس کے اوپر کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ یہ تاجروں کے ساتھ ظلم ہے اور اس کو بند کیا جائے. کیا یہ چھوٹے تاجروں کے لیے آواز نہیں ہے؟ کیا وہ 60,000 روپے جو لگائے گئے ہیں کسی مل پہ تو نہیں لگائے گئے, یہ تو شٹر پہ لگائے گئے ہیں. آج شٹر کے لیے ہی بات ہو رہی ہے. تو یہ الزام لگانا مطلب آسان ہے اور اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. اصل میں جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ سچ جوتے پہن رہا ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, انہوں نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ مطلب ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں اور وہ دنیا کا چکر لگا رہا ہے. ہمارا جو پینل سچ بولنے والا ہے ابھی وہ جوتے پہن رہا ہے.
فرق یہ ہے. مگر لوگوں کو پتا ہے, یہاں کے کراچی چیمبر کے جتنے ممبرز ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ کراچی چیمبر کے اندر بی ایم جی کی مطلب ہے کہ کیا ان کا کام کیا ہے اور ان کا یہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہ ہم جہاں جا رہے ہیں لوگ پھولوں کے ہار اور پتیاں اور اتنا ویلکم اور کھانے, اور آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بٹھا سکیں. ہمارے الیکشن آفس میں تانتا بنا ہوا ہے, لوگ جوک در جوک چلے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا. مجھے تو بڑا فخر ہوا اس چیز پہ, میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی الیکشن کے اندر کہ کوئی ووٹر ہار لے کر آئے الیکشن سے پہلے کہ جی ہم آپ کو ووٹ دینے آئے. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. دیکھیں ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, ہم کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے کہ یہاں پہ تو سیاست ہوتی رہی ہے. کراچی کے اندر ایسی ایسی سیاست میں نے اور آپ نے دیکھی ہے جہاں لوگ نوٹ بھی دیتے تھے اور ووٹ بھی دیتے تھے, اور ان کے سامنے ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ اپنی کوئی بات کر سکیں, کہ یہ کہیں کہ بھائی ہماری گلی خراب ہے, ہمارا روڈ خراب ہے, ہمارا سیوریج کا نظام خراب ہے, ہمارے گھر کے سامنے سے کچرا نہیں اٹھ رہا. بھائی آپ لوگوں کو ووٹ دیا ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ اس کو ٹھیک کرو. 30-35 سال ہو گئے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ان سے. ٹھیک ہے, جن سے جو ڈیمانڈ کرنے کی ہے وہاں نہیں کی جاتی. اور کراچی چیمبر سے آج ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے کہ جی وہ فلاں علاقے میں گٹر ابل رہا ہے اور فلاں جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. تو بھائی یہ کراچی چیمبر کا کام نہیں ہے. آپ کراچی چیمبر کو کیوں خدا کے لیے چیمبر سے نکال کے گٹر کے ڈھکن پہ بٹھا رہے ہو؟ آپ کس ذہنیت کے لوگ ہو؟ یہ بند کرو, یہ چیزیں یہ نہ کرو. کراچی چیمبر اکانومی پہ بات کرنے والا ہے, اکانومی پہ بات کرو ان سے. آپ تجارت پہ بات کرو, آپ انڈسٹری پہ بات کرو کہ کیسے انڈسٹری چلنی ہے. آپ چھوٹی انڈسٹری پہ بات کرو کہ جو گھروں کے اندر بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار کام کرتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کارخانے چلے ہوئے ہیں, چھوٹی انڈسٹری جو ہے, جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے باعزت طور پہ بیچاری بچیاں اور عورتیں اپنے کاروبار کو چلا رہی ہیں. کوئی بات کرتا ہے اس پہ؟ یہ چیزیں یہ آپ پروگرام دیں کہ بھائی یہ ہمارے مطلب ہے کہ ہمارا شہر جو ہے یہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور یہ یہاں پہ کوئی فصلیں تو نہیں اگتی, یہاں تو کاروبار چلے گا تو لوگوں کا روزگار چلے گا تو روٹی کھائیں گے, بچے پالیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ ان کی بات نہیں کرتے. آپ کراچی چیمبر کو کہتے ہو جناب فلاں روڈ ٹوٹا ہوا ہے. بھائی جن کو آپ نے ووٹ دیے تھے, جس کونسلر کو ووٹ دیا اسے پوچھے, جس ایم پی اے کو ووٹ دیا تھا اس سے پوچھیں, جس ایم این اے کو ووٹ دیا اس کو پوچھو. کیوں نہیں پوچھتے وہاں پہ؟ وہاں جا کے ان کی تعریفیں کرتے ہو. اور جن لوگوں جی یہ نہیں ہو سکتا, یہ چیزیں غلط ہیں, ہمیں الجھا رہے ہیں. یہ اس طرح کی بات نہ کریں جس سے کام خراب. آپ کا جو پینل ہے وہ ذرا سا اگر آپ بتا دیں لوگوں کو, جی جو نام ان کے اگر بتانا چاہیں. جی دیکھیں ہمارے پینل کے اندر ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ زبیر موتی والا صاحب ہیں. اس کے بعد ہمارے صدر جو آ رہے ہیں وہ جاوید بلوانی صاحب آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے 29 کینڈیڈیٹ دوسرے لسٹ پر بھی ہے, وہ لسٹ آپ کو دے دیں گے تو آپ ان میں سے نام نکال دیجیے گا. تو 29 ہیں, میں مطلب ہے کہ 29 میں بھی شامل ہوں. تو جی تو 29 ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور باقی اللہ کا شکر ہے. یہاں پہ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ یہاں جو بندہ آج سے 15 سال پہلے صدر تھا وہ بھی آج کراچی چیمبر کی اسی طرح خدمت کر رہا ہے, ورکر کی طرح خدمت کر رہا ہے. جو 10 سال پہلے صدر تھا وہ بھی ورکر کی طرح کراچی چیمبر کے اندر رہ کے خدمت کر رہا ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. ورنہ لوگ جو ہے اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں چھوڑیں گے. اب بھی آپ دیکھ لیجئے گا, یہ الیکشن گزر جائیں, الیکشن گزرنے کے بعد جو یہ سامنے والا پینل ہے یہ صرف الیکشن تک ہے, اس کے بعد یہ نظر بھی نہیں آئیں گے, یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. آج یہ ایک بینر اکٹھا نہیں بنا سکے, 30 بندوں کا بینر ان کا ایک نہیں ہے. چلے اس طرح کم از کم ایک مقابلے کی کیفیت تو پیدا ہوئی. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم مقابلہ ہوگا. اب جیتنا تو آپ نے جو سینئر لوگ ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں آپ نے جیتنا ہوگا,
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مقابلہ کی وجہ سے یہ میں اس لحاظ سے میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے بے شک سٹینڈ لیا ہے. ان کا جمہوری حق ہے, جمہوری پروسیس. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری حق ہے, وہ بالکل الیکشن لڑیں الیکشن کے طریقے سے, ان کا جمہوری حق ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن سے آپ کے کینڈیڈیٹ کی ویلیو بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ووٹر کی ویلیو بڑھتی ہے, اور آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب تک آپ کسی اپوزیشن کا سامنا نہیں کریں گے, آپ بالکل آزاد ہوں گے, تو پھر آپ کے ہاں 100 غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس اپوزیشن ہو کہ جو سامنے جیتنے والے جو بھی کوئی پینل آئے اور اس کا قبلہ درست رکھے, اور جو کوئی غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کرے, اور ہاں جیتنے والا بھی اپنی غلطی کو درست کرے, تو دیکھیں اس میں بہت خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. وہ ادارے کے لیے بہتر ہے, یہ کراچی چیمبر کے لیے بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھی دوست ہیں, ہمیں ان سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے الیکشن لڑے. مگر ہماری ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ خدا کے لیے آپ جھوٹے الزام نہ لگائیں, آپ الیکشن لڑیں, اپنا مینیفیسٹو دیں. اگر آپ کا مینیفیسٹو آپ لوگ کسی کے سمجھ میں آتے ہیں تو لوگ ووٹ آپ کو دے دیں گے. اگر جنہوں نے 25 سال کام کیا ہے, اگر وہ لوگ سمجھ میں آتے ہیں تو لوگ ووٹ ان کو دے دیں گے. بالکل صحیح. ایک تو آپ کا یہ ظاہر ہے ایک حیثیت ہے ایک صنعت کار, جی یہ ایک آپ سے ہماری گفتگو ہوئی, لیکن آپ کیونکہ بلڈر بھی ہیں اور بڑے سینئر ہیں اس شعبے کے اندر, اب اس پہ ایک الگ سے انٹرویو آپ کا ہو سکتا ہے آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے. لیکن اس وقت ہم صرف اتنی بات پوچھ لیتے ہیں, چونکہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور یہ الیکشن کا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, تو جو ایسوسیشن بلڈر اینڈ ڈیولپرز ہے اس کا بھی ظاہر ہے کہ الیکشن ہونا ہے, انتخاب ہونا ہے اسی مہینے کے اندر. جی جی اور اس کی بھی ساری تیاری تقریباً مکمل ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ آپ اگر کچھ چیزیں ایسی بتانا چاہیں, کیونکہ آپ کے بلڈر کے شعبے کے حوالے سے ہم آپ سے الگ سے بھی ایک انٹرویو کر لیں گے, لیکن چونکہ ابھی الیکشن بلڈر ایسوسیشن کا بھی سر پر ہے, اس حوالے سے اگر آپ کچھ چند چیزیں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آباد کے اندر الیکشن کا پروسیجر ہے وہ 30 تاریخ کو کمپلیٹ ہو جائے گا, اور ہمارے پیٹرن چیف جو ہے محسن شیخانی صاحب ماشاء اللہ بہت سمجھدار اور بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ اپنے تمام جتنے بھی آباد کے ممبر ہیں ان پہ, اور جب بھی کبھی بھی جس کو بھی کبھی لائے ہیں تو بڑا اچھا ایک فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں امید ہے اس دفعہ بھی کوئی بہت اچھا فیصلہ کریں گے, بہت اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے چیئرمین کے لیے, اور پوری ٹیم جو ہے ایک اچھی سلیکٹ کریں گے. یہ ان کو فن آتا ہے, اور جو بھی آباد کے اندر بھی جو چیئرمین آتا ہے, اور محسن بھائی کی قیادت میں اور ان کی سربراہی میں وہ ایک اچھا ہی ڈیلیور کرتا ہے. باقی ملکی حالات کے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر کہیں کا بھی چیئرمین ہو, وہ آباد کا ہو یا چیمبر کا صدر ہو, یا جب ہم آپ کہتے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم ہی بے بس ہے, تو یہاں پہ پھر باقی چھوٹے ادارے جو ہیں ان کی کیا, ہاں چھوٹے ادارے جو ہیں یا چھوٹی ایسوسیشنیں جو ہیں ان کی ان کے بس سے باہر لمیٹیشن ہے. جی ہاں, بس اصل چیز یہ ہے کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا. تو وہ پہلے بھی جو ہمارے چیئرمین آصف سمسم تھے اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیم تھی, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کیا ہے. حل ہونا یا نہ ہونا ان کے بس میں نہیں ہے, تو ان کا کام تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کرتے تھے. جب کبھی کوئی آ جاتا تھا تو اس پہ ڈبیٹ بھی کرتے تھے, مگر بات وہی ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ حکومت ہی IMF کے ہاتھوں یرغمال ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی طرح کا بھی کسی سے کوئی گلہ رہتا نہیں ہے. بس یہی ہے کہ حالات کے لیے جو ہے ہم سب دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس پاکستان کے حالات بہتر کر دے, تاکہ ہماری تمام طرح کی انڈسٹری, ہماری
آباد کی جو مطلب ہے کہ ہمارے بلڈر کی جتنی بھی انڈسٹری ہے یہ بھی چلے اور باقی انڈسٹریاں بھی چلیں. حالات جو ہیں خالی بلڈر کے ہی نہیں ہیں, باقی انڈسٹریوں کے بھی خراب ہیں, اور اس ٹائم بلڈر کے زیادہ خراب ہے. تو جی بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو مولانا محمد اکرم صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ ایک تو انڈسٹری کے حوالے سے دوسرے آباد کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو کی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے نشست رکھیں گے. تو ناظرین, ہماری گفتگو رانا صاحب نے ماشاءاللہ جو کراچی چیمبر کے الیکشن ہے اس حوالے سے, اور جو صنعت کاروں کے اور تاجروں کے جو مسائل ہیں, اور جو ان کا جو ایک صحیح نمائندہ پلیٹ فارم ہے, اس حوالے سے یقیناً جو ہے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور اس کے ذریعے کم از کم جو صنعت کار برادری ہے, بزنس کمیونٹی ہے, اس کو اپنا جو آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنے میں یقیناً ایک جو ہے وہ ان کو ایک آسانی میسر آئی. تو اس کے ساتھ ہی ہم رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آئندہ پھر کسی نشست ملاقات ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.